अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, भारत, अफगानिस्तान, ईरान और चीन, पाकिस्तान ने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इन हमसाया ममालिक का अच्छा हमसाया किस तरह बनना है। चंद दिन बाद अमेरिका में ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से मामलात संभालने के बाद अमेरिका के साथ ताल्लुकात को किस तरह लेके चलना है, बेहतर कैसे बनाना है और बैनुल अक़वामी बरादरी में अपना इमेज, जिसको हमारा हमसाया भारत दहशतगर्दी के खास नैरेटिव के जरिए अंडरमाइन करता नजर आता है और हमारा दूसरा हमसाया अफगानिस्तान उसका हमनवा दिखाई देता है, इन चैलेंजेस को कैसे निपटना है। 2016 में इस हवाले से हमारे फॉरेन पॉलिसी गेन्स क्या रहे और 2017 में इन चैलेंजेस से हमने कैसे निपटना है। इस पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मुशीर बराए उमूर खारिजा जनाब सरताज अजीज साहब के साथ। सरताज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, हमारी ऑपोजिशन 2016 की जब बैलेंस शीट पेश करती है फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस के हवाले से, वो कहते हैं पाकिस्तान सिफारती तन्हाई का शिकार है, फॉरेन ऑफिस हमारा डिफेंसिव या रिएक्टिव अप्रोच लेकर चलता है और कश्मीर के ऊपर दावों के बावजूद हम कश्मीर इशू बैनुल अक़वामी बरादरी को सेल नहीं कर पाए। 2016 जो साल था हमारा 2016 का, वो बहुत मसरूफ़ साल था और उसमें जो सबसे एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि हमारा इंटरेक्शन जितने ममालिक से हुआ, हेड ऑफ़ स्टेट या हेड ऑफ़ गवर्नमेंट लेवल पर या फॉरेन मिनिस्टर लेवल पर, उनकी तादाद पिछले सालों के मुकाबले बहुत ज़्यादा थी। करीबन 90 से 100 तक ममालिक थे जिनके साथ हमारा रब्ता हुआ। 20 ममालिक हेड ऑफ़ स्टेट यहाँ आए, हेड ऑफ़ स्टेट या गवर्नमेंट, 10 में प्राइम मिनिस्टर साहब गए, 4 में प्रेसिडेंट साहब गए, उसके अलावा जनरल असम्बली और बाकी इंटरनेशनल मीटिंग्स में बाकियों के साथ रब्ता हुआ। तो ये बहुत ही एक एक्टिव, क्योंकि साल में बहुत ही बुनियादी तब्दीलियाँ हुई, तो इसलिए ये इंटरेक्शन इस लिहाज से बहुत ज़रूरी थे। जब 2016 की बैलेंस शीट बनाई जाए तो उसमें ज़ाहिर है कि सबसे सर फहरिस्त जो चीन से हमारे ताल्लुकात हैं, उन्होंने नई मंजिलें तय की, क्योंकि ताल्लुकात हमेशा से अच्छे थे लेकिन पिछले 2-3 साल में जितनी उसमें बेहतरी या क्वालिटेटिव चेंज आया है वो पहले कभी नहीं आया था। तो उस हवाले से 2016 बहुत अहम साल था कि 2015 में जब उनके प्रेसिडेंट साहब यहाँ आए थे, प्रेसिडेंट जी, तो उसके बाद सीपैक शुरू हुआ। तो इस साल में उस पर जितनी पेशरफ्त हुई वो कंक्रीट, वो मेरे ख्याल है अनप्रेसिडेंटेड है। आपको याद होगा अगर वर्ल्ड बैंक या एशियन बैंक से हम $1 बिलियन का लोन लें तो 2-3 साल गुजरते हैं नेगोशिएट करने में और 1 साल लगता है उसको इफ़ेक्टिव करने में, और यहाँ 1 साल के अंदर अंदर इतने बड़े प्रोग्राम के फाइनेंशियल क्लोज भी हो गया और काम ही बल्कि शुरू हो गया। तो ये एक बहुत ही एक समझता हूँ कि थ्रेशोल्ड है, क्योंकि इससे जो अगर हमारी अब 46 से वो 56 अरब के करीब हो गई है, तो अगर वो 8-10 साल में भी 5 अरब हर साल इन्वेस्टमेंट फ्लो यहाँ पे आए तो उससे हमारी जो ग्रोथ रेट है उसमें काफ़ी इजाफा हो सकता है। तो ये मेरा ख्याल है एक अहम संग मील था। दूसरा जो अहम था वो था रूस से हमारे ताल्लुकात की बेहतरी, और सिर्फ रूस नहीं बल्कि तमाम सेंट्रल एशियन ममालिक से हमारा इंटरेक्शन जो था इस पीरियड में वो बहुत ही एक्टिव था। कई हाई लेवल विजिट तमाम ममालिक में हुए, हमारे भी और उनके भी, और उसकी वजह से जो हमारा इस खित्ते में जो लिंकेजेस हैं, कनेक्टिविटी, उस पर भी पेशरफ्त हुई। और इसमें हमारी जो SCO की मेंबरशिप है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, वो एक और माइलस्टोन है जो हमें इसमें वो करेगा। अब इसमें जो इसका बुनियादी फ़ायदा है चीन के अलावा, वो ये है कि हमारा जो मुल्क की लोकेशन है, हम हमेशा इसे एक बहुत बड़ा एसेट समझते थे कि ये सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और साउथ एशिया के दरमियान एक ब्रिज है, लेकिन वो अब तक लायबिलिटी बना हुआ था। तो इसको एसेट में कैसे कन्वर्ट करें, उस पे 2016 में काफ़ी पेशरफ्त हुई। काजा 1000 बिजली का टापी, तो इसलिए ये जो लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स है सरताज साहब, इसके बावजूद अपोजिशन का क्रिटिसिज्म और ये कहना कि जी हमें तो एक कुल वक्ती वज़ीर ख़ारिजा जब तक नहीं मिलेगा मसला हल नहीं होगा, इससे आपके क्रिटिसिज्म से रहनुमाई मिलती है आपको, या आपको लगता है फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस में इजाफा हो जाता है? नहीं, खैर अपोजिशन ने काम है क्रिटिसाइज करना, लेकिन मेरा ख्याल है कि फॉरेन पॉलिसी पे आम तौर पर जो कंसर्न मुल्क में उसको पॉइंट स्कोरिंग नहीं होती, और मेरा ख्याल है कि मजमूई तौर पर तमाम अपोजिशन ने भी अप्रिशिएट किया जो चाइना से हमारे रिलेशनशिप है, रशिया के साथ जो है, क्योंकि मैंने कमिटीज़ में देखा है जो हमारी मीटिंग होती है तफसील में, तो अपोजिशन बयान कभी कभी कुछ दे दे, लेकिन मजमूई तौर पर इसकी अप्रिसिएशन है कि रूस के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, सेंट्रल एशिया के बेहतर हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ
آئسولیٹڈ وزٹ نہیں ہے. دنیا بھر میں ایک میجر ری الائنمنٹ ہونے جا رہی ہے جس میں فوکس جو ہے اکنامک پروگرس کا وہ ایشیا کی طرف مڑ رہا ہے, کیونکہ ویسٹ میں جو بحران آیا ہوا ہے 2008 سے وہ بھی پورا نہیں ہوا اور بھی وہاں مشکلات ہیں. تو یہ ایک بہت اہم وہ ہے کہ جو گروتھ سیکٹرز ہیں وہ یہ ہیں, ان سے ہمارا جو لنکیجز ہیں وہ اس لیے بہت ضروری ہیں, اور ہم اس الائنمنٹ میں میرا خیال ہے کہ وی آر آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری, اور وی آر ویل پوزیشنڈ. ہاں وی ویل پوزیشن. تو یہ تو ہو گیا ایک بات. لیکن اس کی وجہ سے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے چین, روس اور سینٹرل ایشیا کے بڑھائے. اس دوران میں ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی جو ہمارا لو آیا تھا 2011, 12, 13 کا, جو لیمن ڈیوس کا واقعہ ہوا, پھر سلالہ کا ہوا, پھر ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا, اس کو ہم نے ریوائیو کیا اینڈ وی ہیڈ ریزنیبل رول آفر کیا تھا. نواز شریف صاحب, راحیل شریف صاحب اپنی پارلیمنٹ کی قرارداد یمن معاملے پر, اس کے بعد سعودی عرب گئے تھے, ایران گئے تھے, میڈیشن کا ایک رول پاکستان نے کہا تھا ہم تیار ہیں. اس رول فرنٹ کو ہم آگے لے کر چل پائے, ہم اس پر کہاں مطلب ہے کہ اس پہ جو ہمارا ایک کم از کم جنوری 2016 میں یہ بات ہوئی تھی, اور وہ سب نے اپریشیٹ کیا کہ ہم کم از کم کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں ہم نے تھوڑا سا رابطہ انڈونیشیا, ملیزیا اور ان ترکی سے بھی کیا تھا, کیونکہ یہ 4 ممالک جو ہیں یہ کافی بڑے OIC کے ممبر ہیں, اور خواہش ضرور ہے لیکن ایشوز جو ہیں اس وقت چونکہ جو جیسے میں نے پہلے کہا گراؤنڈ ایشوز بہت زیادہ ہیں, تو اس لیے. اور آخر میں جو ہمارا 2016 میں فارن پالیسی کے بیک گراؤنڈ میں جو سب سے میرا خیال ہے امپورٹنٹ فیکٹر تھا وہ ہماری کاؤنٹر ٹیررزم کی سکسیسفل پالیسی تھی, کیونکہ آپریشن ضربیات کے بعد نیشنل ایکشن پلان پہ بھی کافی کام ہوا, جس میں کہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں بہت لوگوں کو اپریہینڈ کیا گیا, مدرسہ ریفارم شروع ہوا, تو اس کی وجہ سے ہماری سیکورٹی سچویشن میں کافی بہتری آئی. ہمارے جو ٹوٹل اٹیکس ہیں, ٹیررسٹ اٹیک کہہ لیں, سوئسائڈ بامز کہہ لیں, وہ کوئی 60% پچھلے سال کم تھے, اس سال اور بھی مزید کم ہوں گے. تو اس سے ہماری جو سیکورٹی انوائرمنٹ بہتر ہوئی, تو اس سے اکانومی بھی ریوائیو ہونا شروع ہوئی. گروتھ ریٹ جو ہمارا 3% تھا 7-8 سال سے, وہ پچھلے سال 4.5 تھا, اس سال امید ہے کہ 5 سے اوپر چلا جائے گا, اور جیسے انرجی کرائسس حل ہوگا 6. تو یہ جو ہے نا اکنامک ریوائیول, یہ فارن ریلیشن میں بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ کے اپرچونیٹیز ہیں, ٹریڈ کے اپرچونیٹیز ہیں, تو آپ کے تعلقات اور بھی بہتر ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہماری اکنامک ریوائیول ہے یہ, اور ٹیررزم کنٹرول, یہ دونوں فیکٹر جو ہیں دے آر پازیٹیو بیسز آن وچ آر فارن پالیسی انیشیٹو. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے کہا اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات, ہمارے عرب ممالک سے تعلقات اور ہمارا ہمسایہ ایران تعلقات, آر وی اویئر کہ ایک ہمیں بیلنسنگ ایکٹ کی ضرورت ہوگی, ہم اس کے لیے کانشیس ایفرٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہماری پالیسی مجموعی طور پر ہے ہی بیلنس. اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 2013 میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نان انٹرفیئرنس کی پالیسی اختیار کریں گے اور اپنی سیکورٹی کو اہمیت دیں گے. یعنی ایسے کوئی پالیسی نہیں اختیار کریں گے جس میں ہماری اپنی سیکورٹی جپٹائز ہو. اب ہم نے پچھلے 25-30 سال میں جہاں جہاں جو پالیسیز اختیار کی وہ ہمارے مثلا جب روس نے حملہ کیا افغانستان پہ تو ہم وہاں پہنچ گئے, تو وہ ریسرچ کو سوچنا چاہیے کہ نہ کرتے تو کیا ہوتا, اور اس کا اثرات ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں. تو ہم نے آئندہ ایسا کوئی پالیسی نہیں اختیار کرنی جس کا ہماری سیکورٹی پہ منفی اثر ہو. تو اسی حوالے سے جس ایشو پہ ہمارا ڈائریکٹلی ہو, ہم نے اسی لیے سیریا میں, یوکرین میں, لیبیا میں, ان چیزوں پر کوئی ایسی جو UN کی پالیسی ہے اسی کو فالو کیا ہے, کوئی اس میں انٹرفیئر نہیں کی. اس طرح ہم نے جو مڈل ایسٹ کی پالیسی میں ایک بیلنس رکھا ہے, سب ملک لوگوں نے اسے اپریشیٹ کیا ہے کہ ہم ایسے کوئی کام نہیں کریں گے جس میں ہمارا انوالومنٹ جو ہے وہ ایک خاص حد سے زیادہ ہو. تو یہ میرا خیال ہے اس پالیسی کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے بعض, اور مجموعی طور پر اس سے ہمارے تعلقات تمام کے ساتھ ٹھیک ہوں گے, اور ہم ڈیپلی انوالوڈ کسی ایسی چیز میں نہیں ہوں گے. گوئنگ آن بریک, آپ کی اور جس پالیسی کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں, اس کے باوجود پاکستان میں جو روم فار کرٹیسزم یا خدشات جن کا اظہار کیا جاتا ہے, اس کی سپیس کہاں سے ملتی ہے لوگوں کو؟ سرتاج صاحب, بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا نیشنل انٹرسٹ کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور یہ ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں کہ ایز اے ساورن نیشن یو کین ٹیک دوز ڈیسیجنس. اگر آپ فرض کیجئے آپ سے کوئی مطالبہ کر رہا ہے یا کہ ہیجمنسٹک اپروچ کر رہا ہے اور آپ ییلڈ کر جاتے ہیں تو تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں, لیکن اس کا تو آپ نے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ نہیں کیا نا. تو ہمارے اس سارے پیریڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے جو اصولوں پہ قائم رہے اور اپنا جو نیشنل انٹرسٹ کو ہارم نہیں ہونے دیا, اور یہ ڈیمانسٹریٹ کیا
کہ ہم مشکل فیصلے اپنی ساورنٹی اور اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کر سکتے ہیں. سو ٹو کنکلوڈ اٹ، اس پر پاکستان کے اندر بسنے والے سب لوگوں کو حکومت پر اعتماد ہونا چاہیے کہ کسی ایک ملک سے تعلقات ہمارے ذاتی مفادات یا انٹرنل پیس سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے یہ تو اس میں تو سوال نہیں پیدا ہوتا. اور اس میں جو ہماری جو مجموعی طور پر تعلقات کی نوعیت ہے اس وقت، وہ آن دی ہول پازیٹیو ہے اور بیلنسڈ ہے. ہمارے زیادہ تر ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں سوائے ہندوستان کے جس میں ہاسٹیلیٹی ہے اور اس کی وجوہات آگے چل کر بیان کروں گا. ایک مختصر بریک آپ کی اجازت سے. ناظرین، امریکہ کے ساتھ ٹرمپ انتظامیہ آنے کے بعد ہمارے تعلقات کس طرح آگے بڑھیں گے؟ سرتاج صاحب سے پوچھتے ہیں اس بریک. ویلکم بیک. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے امور خارجہ جناب سرتاج عزیز صاحب سے. سرتاج صاحب، جو سوال میں نے آپ سے کیا تھا، جیمز میٹس صاحب نامزد امریکی سیکرٹری دفاع، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اہم معاملات پر تعاون کے لیے ہم انسینٹیوائز کریں گے. سو یہ ہمارے لیے حوصلہ افزا بات ہے؟ از اٹ واٹ وی کال چیک بک ڈپلومیسی؟ میرا خیال ہے کہ جیمز میٹس جو اپنے جنرل میٹس ہیں، ان کی فیوچر ڈیفنس سیکرٹری، ان کے بیان کو مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو سب سے پہلے تو انہوں نے ایکنالج کیا کہ پاکستان نے ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت قربانیاں دی اور کافی کامیابی حاصل کی، اور یہ بھی کہا کہ امریکہ کے تعاون سے. دوسرا، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ٹرسٹ کی ڈیفیسٹ ہے اس وقت، اور میں اگر کنفرم ہو گیا تو میں کوشش کروں کہ اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کم کریں. اور اس کانٹیکس میں اس نے کہا کہ ہم انسینٹیوائز بھی کریں، خاص طور پہ یہ کہ جو ایکسٹرنلی فوکس ٹیررسٹ گروپ ہیں ان کے خلاف وہ کارروائی کریں. یہ ان کی ڈیمانڈ تھا. تو اس میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اپنا جو پالیسی ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. ہم تمام گروپس جتنے بھی ہماری پالیسی ہے کہ تمام کے خلاف ہم نے گریجولی کام کرنا ہے. تو یہ ہمارے لیے ورک ان پروگرس ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ، لیکن ٹائمنگ اور سیکوینسنگ کی بات تھی اور وہ آہستہ آہستہ. تو اس پہ ہمارے امریکہ کے ساتھ کافی کامن کنسرنز ہیں جو نئی ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور کامن پرائرٹیز بھی ہیں. سب سے پہلے پرائرٹی ہے کہ افغانستان میں امن آئے. دوسرا داعش کا آپ کی اجازت سے میں اس جانب آتا ہوں، بڑا امپورٹنٹ نقطہ جو آپ اٹھا رہے ہیں، لیکن سمجھنا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ انسینٹیوائز کرنا یا امریکی ماضی کی انتظامیہ کی کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی میں کیا فرق ہے؟ بات یہ ہے نا جی کہ انسینٹیوائز کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو جو بھی ہمارے تعلقات ہیں، انسینٹیو کو مطلب یہ نہیں کہ پیسے ہوتے ہیں. انسینٹیو کا مطلب یہ بھی ہو کہ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے اگر یہ شرط ہے تو آپ اس کو رکھیں. لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ اس میں ہماری پالیسی کا کوئی ڈفرینس نہیں ہے، صرف ٹائمنگ کا. اور جو اس کو ہم ڈو مور گیٹ مور نہ سمجھیں. ہاں نہیں، میرا نہیں خیال. ہم کم از کم یہی کریں گے کہ اس میں ہماری جو کامن کنسرنز ہیں اور کامن پرائرٹیز ہیں اس پہ ہم ایگری کریں، کیونکہ اس میں کوئی مجھے تضاد نظر نہیں آتا. آپ نے بڑا ایک برائٹ پکچر پینٹ کی میٹس صاحب کے بیان کی. وہ یہ کہتے ہیں، if confirmed، اور آگے جا کے کہتے ہیں ایشوز کریٹیکل ٹو آر نیشنل انٹرسٹس اینڈ ریجن سیکورٹی. ڈز دیٹ مین کہ بریف امریکہ سے آیا کرے گا یہ ایشو؟ نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا. بات یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارا کوئنسیڈنس ہے، کیونکہ ہم نے خود ٹیررزم پہ جتنی کامیابی حاصل کی ہے میرا خیال ہے کسی ملک نے نہیں کی. اس وجہ سے میں نے پہلے کہا کہ دنیا بھر میں ٹیررزم کا جو وبال ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے یہاں خدا کے شکر سے سبسٹینشیل کمی آئی ہے، اور ہم نے ڈیمانسٹریٹ کیا ہے کہ اس کو سیکریفائسز کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں. تو دنیا اس کو ایکنالج کر رہی ہے. اور اس میں جو ہندوستان کا پروپیگنڈا ہے چند گروپوں کے حوالے سے، وہ بھی میرا خیال ہے کہ اس نے اس کو اسی لیے پلے اپ کیا ہے تاکہ ہمیں کریڈٹ نہ ملے جو ہم نے کامیابی حاصل کی ہیں. لیکن دنیا اب ان کو بلیو نہیں کرتی. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی پرائرٹی ہے وہ داعش کے خلاف ہے، کیونکہ اس کے جو فٹ پرنٹس ہیں افغانستان میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں، بٹ وہ کہہ رہے ہیں with focus on Pakistan's need to expel اور نیوٹرلائز ایکسٹرنلی فوکسڈ ملیٹنٹ گروپس. پاکستان کی ضرورت ایسے کون سے گروپ ہیں جنہیں وہ حقانی نیٹ ورک کی ذکر کر رہے ہیں کہ کیونکہ ان کا افغانستان پہ، اور اس میں ہماری پالیسی بھی بڑی واضح ہے. کیونکہ ہم نے جو افغانستان کو ایشورنس دی تھی 12 مئی 2015 کو، پرائم منسٹر بھی تھے، جنرل شریف بھی تھے، تو وہ یہی تھی کہ ہم اپنی سائل کو استعمال نہیں ہونے دیں گے آپ کے خلاف. تو ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں اور وہ اب کافی قریب ہے. آپریشن ضربیہ اس کے بعد ان کا انفراسٹرکچر آیا ہوا اور ہم اس طرف جا رہے ہیں، اور زیادہ تر گروپ جو ہیں وہ ریلوکیٹ کر چکے ہیں اپنے آپ کو. لیکن سر اگین ان کنٹینیوشن وہ کہتے ہیں سینکچوریز اینڈ فریڈم آف موومنٹ فار افغان طالبان اینڈ ایسوسیٹڈ ملیٹنٹ نیٹ ورکس ان سائڈ پاکستانی ٹیریٹری از اے کی آپریشنل ایشو. یعنی یہ اہم ترین ایشو ہے. اس پر ہمیں الارمڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے نا، یہ ایک پرانا نیریٹو ہے جو ابھی تک چل رہا ہے. اس پہ کافی پیش رفت ہوئی ہے اور مزید بھی ہوگی آنے والے دنوں میں، کیونکہ اس میں پرائرٹیز جو اس میں کوئی نہیں ہے کہ ہم ان کو کرنا چاہتے ہیں. یہ جو 9/11 کے بعد انہوں نے خود ہی
پہلے تو یہاں یہ ان کو بھول جاتا ہے کہ 9/11 کے بعد نہ کوئی بام بلاسٹ تھا یہاں پہ، نہ کوئی سوئسائڈ اٹیک ہوتے تھے. انہوں نے ان تمام لوگوں کو جن کو ہم نے جوائنٹلی ٹرینڈ فنڈ اور عام کیا ان کو ہماری طرف دھکیل دیا اور ہمارے لیے خطرہ بن گئے. تو اس کے بعد کیا ہوتا؟ تو اب گریجولی، اور اسی لیے ہم بارڈر مینجمنٹ بھی کر رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ، تاکہ نہ کوئی یہاں سے جائے نہ کوئی آئے. بٹ یو ول اگری، ابھی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں افغان صدر اشرف غنی صاحب نے ایک افغان لیڈر سے ہونے والی اپنی گفتگو کوٹ کی کہ انہوں نے کہا 1 مہینہ نہیں نکال سکتے طالبان اگر پاکستان کی سپورٹ نہ ہو. سو اونس لائز آن پاکستان کہ ہمیں اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوگی، اپنے اقدامات گنوانے اور جتانے ہوں گے پروبیبلی. نہیں وہ ہو رہا ہے، لیکن اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر یہ کر بھی دیں کہ یہاں پہ سے کوئی نہیں آپریٹ کر رہا، اور میرا خیال ہے کہ جلدی ہو جائے گا یہ، اس کے باوجود افغانستان میں لڑائی نہیں بند ہوگی، وہ بلیم پھر بھی ہمیں کریں گے. لیکن اس لیے دنیا کو یہ باور ہونا چاہیے کہ ہم سنسیئرلی اس کام میں موجود ہیں، اور تو الٹیمیٹلی ریکنسیلیشن کی طرف ہمیں جانا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے وہاں پہ. تو اس حوالے سے جو ہماری ماسکو میں میٹنگ ہوئی تھی 27 دسمبر کو، وہ کافی اہم تھی، کیونکہ اس میں تینوں ممالک میں یہ کنسنسس تھا، روس، چین اور پاکستان، کہ افغانستان میں جب تک پولیٹیکل پروسیس سے، نیگوسیشن سے کوئی پیس کا راستہ نہیں نکلے گا تو لڑائی سے یہ مسئلہ نہیں ختم ہوگا. کیونکہ ملٹری سلوشن اگر نیٹو اور ISAF کی 1,30,000 فوجیں تھیں وہ نہیں حاصل کر سکی تو اب کیا کیسے ہوگا؟ تو اس میں گفتگو کی ضرورت ہے. صاحب آپ اس کی وضاحت دیجیے گا. ہمارا آپریشن ضرب عضب ہے، ہماری انٹرنل کلینزنگ کے لیے ایفرٹ ہے، ہماری 50-60 ہزار جانوں کی قربانی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. 2016 میں ہم اس بیریئر کو کیوں نہیں عبور کر پائے دنیا بھر کے سامنے کہ کوئی گڈ بیڈ طالبان پالیسی نہیں ہے، ہم تمام دہشت گردوں کے خلاف؟ یہ ہمارے لیے اسٹل ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 سال کا عرصہ اتنا لمبا نہیں ہوتا کہ آپ سب کے خلاف کام کر سکیں. ایکسس بیگیج ماضی کا زیادہ ہے. ہاں زیادہ. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے 2009 میں شروع کیا تھا سوات میں، پھر 2010 میں ہم پہنچے ساؤتھ وزیرستان میں اور چند ایک اور ایجنسیز میں، اور اس کے بعد معاملہ رک گیا. تو نارتھ وزیرستان کا معاملہ بہت گمبھیر ہو گیا. زیادہ تر جو لوگ اپروٹ ہوئے وہاں جا کے انہوں نے اپنا، تو وہ آپریشن ضرب عضب میں ہمیں 2 سال لگے، اور وہ آسان نہیں تھا، اور وہ شکر ہے کہ کامیابی حاصل ہوئی. اب اس کے بعد جو لوگ وہاں سے آئے وہ تمام ملک میں پھیل گئے، تو ان میں جو ان کو ٹریس کرنا تھرو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز وہ عمل جاری ہے، اور اس میں کافی کامیابی ہوئی ہے. اب اس کے بعد ان کے مدرسہ ریفارمز ہیں تاکہ وہاں سے کس طریقے سے ان کو کنٹرول، فائنینسنگ اور فنڈنگ کی جائے. پھر اس کے بعد ڈی ریڈیکلائزیشن ہے کہ مائنڈ سیٹ کو آپ کیسے ٹھیک کریں. تو یہ کافی ایک وسیع چیز تھی جو پھیلی ہوئی تھی ملک کے اندر اوور دا لاسٹ 30-40 ایئرز، اور اس کو آپ اتنی جلدی رول بیک نہیں کر سکتے. اس حوالے سے ابھی مرحلے ہمیں اور طے کرنے ہیں، لیکن ہم جو پروگرس ان 3 سالوں میں ہوئے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. بریک پہ جانے سے پہلے 2016 میں آپ نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ امریکہ پاکستان کی طرف پلٹ کر آتا ہے جب اس کو ضرورت ہوتی ہے، ضرورت نہیں ہوتی تو چھوڑ دیتا ہے. سو اب ٹرمپ انتظامیہ کے آنے کے بعد ڈو یو تھنک کہ آپ اس کنسرن کو نقطۂ آغاز بنائیں گے، یہاں سے بات شروع کریں گے، یا آپ کی ایک فارورڈ لکنگ اپروچ ہوگی، ایک ڈفرنٹ اپروچ ہوگی؟ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ براڈر کانٹیکس میں اگر دیکھیں نا تو 2016 میں بعض بہت تشویشناک ٹرینڈز آئے. بریکسٹ تھا پہلے، کیونکہ ریفیوجیز کی وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ اپنے لیے ہم نے کرنا ہے، اور وہ برٹن فار برٹش اینڈ نو بڈی ایلس. پھر ٹرمپ کی بھی پلیٹ فارم یہی تھا کہ ہم نے باہر جو پچھلے 40 سال میں ٹرینڈ تھا کہ ایک انکلوسیو اوپن پالیسیز ہیں، اوپن ڈور پالیسیز ہیں. انہوں نے کہا واٹس ان دیئر فار امریکہ، اس نے کہا کہ نہیں ہم یہ نہیں کریں گے. تو یہ جو ٹرینڈ ہے انورڈ لکنگ پالیسیز کا، یہ مجموعی طور پر بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ اینٹی گلوبلائزیشن ہے، اور اس سے اکنامک سچویشن میں کافی مشکلات پیدا ہوں گی. میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو اینٹی داعش پالیسیز ہیں اس کو زیادہ اہمیت دیں گے بجائے اینٹی طالبان پالیسیز کو، کیونکہ طالبان کو وہ خطرہ نہیں سمجھتے امریکہ کے لیے، اور وہ وہی کام جس چیز کا امریکہ کو خطرہ نہ ہو اس لڑائی میں انوالو نہیں ہونا چاہتے. تو ابھی اس پری میچور ٹو سے کہ امریکہ کس طریقے سے افغانستان کے ایشو کو دیکھے گا. لیکن اگر وہ جس طرح چائنا، رشیا اور پاکستان نے ایگری کیا ہے، اگر ریکنسیلیشن کی طرف آ جائے اور اس گروپ میں افغانستان بھی شامل ہو جائے تو ایک اور کوارڈیلیٹر گروپ بن جائے گا. یہ ٹھیک ہے. سو اس کنسرن کو پاکستان اوور لک تو نہیں کرے گا اپنے؟ نہیں، ظاہر ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں جب تک ہم ان سے انٹریکشن کر کے
جو ہماری پرائرٹیز اور کنسرنز ہیں اور ان کی پرائرٹی کنسرن ہے اس میں کامن گراؤنڈ بہت کافی ہیں. وہ تلاش کر کے وی ول ورک آؤٹ اے کوآپریٹو پروگرام, لیکن الٹیمیٹلی جہاں کانفلکٹ ہوگا ہم اپنا انٹرسٹ پروٹیکٹ کریں گے. ایک کوئک بریک آپ کی اجازت سے میں سرتاج صاحب لے لوں. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں, سرتاج صاحب سے مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سرتاج صاحب, ہمارا ہمسایہ بھارت 2015 کے اینڈ پر جب مودی صاحب آ رہے تھے, 2016 کے آغاز تک ایک انڈرسٹینڈنگ لگ رہی تھی کہ ہم نے ایک کمپریہنسو بائیلیٹرل ڈائلاگ کی طرف جانا ہے. ادھر افغانستان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانا ہے. پر 2016 جس نوٹ پر ختم ہوا ہے, آپ ہارٹ آف ایشیا میں شرکت کے لیے گئے, بظاہر بیک ٹو اسکوائر ون. یہ ہماری کسی پالیسی کی ناکامی کا نتیجہ ہے یا ہمسایوں کی ہٹ درمی ہے؟ انڈیا کی پالیسی میں مودی صاحب کے آنے کے بعد ایک بنیادی تبدیلی آئی ہے, اور وہ ان کے ویژن تھا کہ میں اس ساؤتھ ایشیا کا ایک طرح کا اوور آل وہ بنوں انچارج یا ہیجمنسٹک پاور, اور باقی لوگ جو ہیں وہ ایک طرح کے میرے سائے کے نیچے کام کریں. اور اسی لیے سب کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا اپنی اناگوریشن میں, اور باقی تمام ممالک کسی نہ کس طریقے سے اس دباؤ میں آ گئے ہیں سوائے پاکستان کے. دوسرا وہاں پہ فیکٹر جو تھا وہ یہ تھا کہ ان کے ہاں جو پولیٹیکل گیم تھا اس میں اینٹی پاکستان پالیسی سے ووٹ ملتے تھے, اور انہوں نے الیکشن بھی جب لڑا تھا تو وہ اینٹی پاکستان پلیٹ فارم پہ لڑا, کیونکہ ان کا جو RSS کی فلاسفی ہے ہندوتوا کی وہ یہی ہے کہ جی انڈیا فار ہندوز, اور اس میں مسلمانوں کے خلاف ایک خاص مہم تھی, صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں, کرسچن کے خلاف بھی, یعنی جو منارٹی کے خلاف. تو وہ دوسرا فیکٹر تھا. اور اس کی وجہ سے جب 2015 میں ہماری 2014 میں مودی کے الیکشن کے بعد طے ہوا تھا کہ ہم دونوں فارن سیکرٹریز مل کر اور ایجنڈا طے کریں گے ڈائلاگ کا, اس کے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے ڈائلاگ کینسل کر دیا کیونکہ ہمارے ہائی کمشنر نے 2 کشمیریوں سے ملاقات کی تھی. تو تیسرا جو ان کا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم جب تعلقات نارملائز کریں گے تو کشمیر کی آپ بات نہ کریں, وہ ہمارا ایسا اور اس پہ بات کرنی ظاہر ہے کہ ہمیں منظور نہیں تھا. تو یہ جو ایشوز تھے یہ اس سے تعلقات میں کشیدگی آتی رہی, اور ان کو ٹیررزم کا بہانہ تھا کہ کشمیر کوئی ایشو نہیں ہے, صرف ٹیررسٹ وہاں بند ہو جائے. چوتھا جو پھر اس کے بعد مزید خراب ہوئے وہ 8 جولائی کے بعد جب مظفر وانی کی شہادت ہوئی اور وہاں پہ انتفاضہ شروع ہوا, تو اس سے وہ مزید انا ہوئے, اور انہوں نے سوچا کہ اب اس کا اٹینشن کیسے ڈائیورٹ کریں. تو کچھ تو LOC پہ ہیٹ اپ کیا, کچھ باقی ریٹرک کو بڑھایا, ٹیررزم کے ریٹرک کو. تو ان وجوہات کی بنا پر ہندوستان سے جو ہمارے تعلقات کا بیسس تھا وہ مجموعی طور پر بہت نیگیٹو. ہماری فورن پالیسی کی وجہ سے نہیں, انڈیا کی پالیسی, انڈیا کی اپنی پالیسی. اینی انڈیکیٹر کہ انڈیا کی یہ پالیسی اب 2017 میں کہیں بدل جائے گی, کوئی ایسے انڈیکیٹرز نہیں بدلے گی تو نہیں, لیکن اس میں 3 باتیں ہوئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے موقف پہ قائم رہے کہ ہم کشمیر کے بغیر بات نہیں کریں گے, نمبر 1. نمبر 2, ہم انڈیا کی ہیجیمنی نہیں ایکسیپٹ کریں گے, اور انڈیا کا جو خواہش ہے کہ وہ اگر ریلیشن کو بہتر کرنا ہے, نارملائز کرنا ہے, تو اپنے ٹرمز پہ کرنا ہے, وہ ہمیں منظور نہیں ہے. ہم نے اپنے جو پرائرٹیز ہیں ان کو رکھنا ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے ہم نے ثابت کر دیا, اور ان کو ہے. اب دنیا بھر میں تشویش ہے, کیونکہ اگر ہمارے یہاں امبیلنس ہوتا ہے اور خدا نخواستہ ہاسٹیلیٹیز بڑھتی ہیں تو سب کو خطرہ ہے. یہ تو وہاں دباؤ آ رہا ہے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے, ڈائلاگ کے ریزمپشن کے لیے بات چیت ہو رہی ہے. اور ہم نے یہ بھی کہا کہ ڈائلاگ جب ہوگا تو کشمیر سمیت سب چیزوں پر ہوگا, صرف بغیر کشمیر کے ڈائلاگ نہیں ریزیوم ہوگا. تو اب جو پچھلے سال انہوں نے ٹیررزم کے ایشو, پٹھان کوٹ اور اری کے واقعات کو لے کر ایک نیریٹو بنایا تھا, وہ اب دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ وہاں تو سال میں 1-2 واقعات ہوئے, ہمارے ہاں تو اس سے بہت زیادہ واقعات ہوئے, اور ہم نے سفر بھی کیا اور کامیابی بھی حاصل کی ہے. اس لیے انڈیا کا جو موقف ہے کہ یہ سب کچھ ٹیررزم ہے اور کچھ نہیں ہے, کیونکہ 5 مہینے ہو گئے اور وہاں پہ انتفاضہ جاری ہے, اور جس سکیل پر ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہیں وہ سب دنیا نے دیکھی ہیں. اور وہ اس لیے اب دباؤ کہ کشمیر کا, ہندوستان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ بحث طلب ہے, اور یہ آپ بغیر کسی نہ کسی گفتگو کے اس کو حل نہیں کر سکتے. تو اب میرا خیال ہے کہ 2017 میں جو انڈیا پہ پریشر ہے ڈائلاگ کا پاکستان کے ساتھ ریزیوم کرنے کا, وہ بڑھے گا, اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کشمیریوں کی اپنی
جو جج جہاد ہے اور جس طریقے سے انہوں نے ظلم کا مقابلہ کیا ہے، اور یہ بالکل انڈیجنس ہے، یوتھ لیڈ ہے، اور سب نے کہہ دیا ہے کہ جی یہ باہر کا اسپانسرڈ نہیں ہے. آپ کو کوئی ریگریٹ، ریزنٹمنٹ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کا؟ نہیں، بہت ضروری تھا میرا جانا، کیونکہ ایک تو ہمارا موقف یہ تھا کہ جس طرح انڈیا نے کوشش کی تھی برکس میں اور باقی جگہ میں کہ اس میں بائیلیٹرل پاکستان کا ایشو لایا جائے، کسی بہت کم ممالک نے اس کو انکریج کیا. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی اگر میں ہمارے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے میں ایک افغانستان ریلیٹڈ کانفرنس، جبکہ پچھلی ہارٹ آف ایشیا یہاں تھی اور ہم پریویس چیئر پرسن تھے، وی ہیڈ ٹو ہینڈ اوور چارج ٹو دا نیکسٹ چیئر پرسن، میں وہاں نہ جاتا. اور ہندوستان نے جو کوشش کی ہمیں بلیم کرنے کی، رشیا نے کھڑے ہو کے وہاں کہا کہ ملٹی لیٹرل فورم شوڈ ناٹ بی یوز فار ایئرنگ اپ بائیلیٹرل ڈسپیوٹس. اور بھارت نے جو ساک سمٹ نہ ہونے دی، وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، وہ انہوں نے جو اس وقت یہی تو کیا، یہ پہلی دفعہ نہیں کیا، 4 دفعہ پہلے ایسے کر چکے ہیں کہ اور اس کی وجہ سے وہ ہمیں نقصان کم پہنچا رہے ہیں، ساک کو زیادہ پہنچا رہے ہیں. اور اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کی یہ پالیسی جو ہے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی قریباً فیل ہو چکی ہے. اور ہمارا جو مجموعی طور پہ جو ریسیپشن ہے دنیا بھر میں اس ایشو پر، وہ یہی ہے کہ انڈیا جو ہے بلا وجہ انریزنیبل ہو کر انہوں نے سارک کے سمٹ کو. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، اور سرتاج صاحب سے مزید پوچھتے ہیں کہ دنیا بھارتی کوششوں کو پاکستان کے حوالے سے کس نظر سے دیکھ رہی ہے، اور پاکستان کتنا افیکٹولی بھارت کی ان کوششوں کو کاؤنٹر کر پا رہا ہے. آپ کو ڈسٹراب. ویلکم بیک ناظرین، ہم سرتاج عزیز صاحب سے بات کر رہے ہیں. سرتاج صاحب، بھارتی مداخلت اور کلبھوشن سے متعلق ڈوزیر ہم نے یو این کے نئے جنرل سیکرٹری کو دیے ہیں. اس سے پہلے ہم نے کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے بھی دیے تھے، فاٹا بلوچستان میں مداخلت کے حوالے سے بھی دیے تھے. سو کیا رسپانس ہے بین الاقوامی برادری کا؟ ہم سٹر اپ کر پائے ہیں سین؟ ظاہر ہے کہ بین الاقوامی برادری میں رسپانس اس طرح تو نہیں آتا کہ وہ فوراً کوئی ریزولوشن پاس کریں گے. اس کے رسپانس سے آتا ہے کہ وہ ہمارے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس کو بیسیکلی ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی پالیسی بناتے ہیں. تو اس وقت ہمارا جتنے ممالک سے بھی تعلق ہوا ہے، اور خاص طور پہ نئے سیکرٹری جنرل نے جو بیانات دیے ہیں کہ میں کوشش کروں گا کہ ٹینشنز کم کروں اور کشمیر کے مسئلے پہ کوئی رول پلے کروں، تو یہ مجموعی طور پر اسی کمپین کا نتیجہ ہے. اس طریقے سے ہماری جن ممالک سے تعلق وہ ہوتے ہیں تمام یہی کہتے ہیں کہ یہ ڈائلاگ، جب دو ممالک کے مسئلے ہو، کوئی نہ کوئی مسائل ہوں، تو صرف ڈائلاگ سے ہی دور ہو سکتے ہیں. تو انڈیا کا یہ ایٹیچیوڈ جو ہے کہ ہم نے بات چیت نہیں کرنی، یہ ریزنیبل نہیں ہے. تو ہماری اس بات کو تقویت مل رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جب یہ اگلے 2 الیکشن ہو جائیں گے پروونشل انڈیا کے، اس کے بعد امید ہے کہ یہ دباؤ کا کچھ نہ کچھ اثر ہوگا اور کسی نہ کسی باتوں پر گفتگو شروع. وزیر اعظم اکنامکلی انٹیگریٹڈ ریجن کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے ایک حالیہ میٹنگ میں اس کا حوالہ دیا، اور اس سے پہلے ہم نے کمانڈر سدرن کمانڈ کو سنا تھا یہ کہتے ہوئے کہ بھارت امن کا جو ایجنڈے کے اوپر آئے، سی پیک سے فوائد حاصل کرے. ڈز دیٹ مین کہ یونیلیٹرلی ہم بھارت کو آفر کر رہے ہیں کہ آئے سی پیک سے فائدہ اٹھائے؟ بات یہ ہے نا کہ سی پیک جو ہے وہ ایک، اس میں 3 چیزیں الگ الگ ہیں. ایک تو اس کا انفراسٹرکچر ہے، تو اب اگر گوادر سے رستہ کھلے گا تو جو اس کو استعمال کرتا ہے دے آر ویلکم، بیکاز آئیڈیا آف انفراسٹرکچر از سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کرنا. وہ صرف پاکستان اور چائنا کا جوائنٹ وہ ہے. اس میں کیس بائی کیس اگر کسی نے سب کنٹریکٹر کی اجازت ہے، مثلا آپ پاور پروجیکٹ لگا رہے ہیں تو اس میں ٹرانسمیشن لائن میں کسی کو انوالو کر سکتے ہیں سب کنٹریکٹر کے طور پر، میٹرنگ میں انوالو کر سکتے ہیں، کسی اور چیزوں میں. اس طرح ریلوے کے کانٹریکٹس میں ممکن ہے کوئی سگنلنگ میں کسی چیز میں. تو وہ ہم دونوں نے مشورہ کر کے کیس بائی کیس بیسس پہ انوالومنٹ کریں. ہمارے پاس آپشن ہے افغانستان کی بدزنی کو دور کرنے کے لیے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کا، یا اب یہ کام افغانستان کو خود کرنا؟ دیکھیں نا، اس پر جب ہم نے کوشش کی سب سے پہلے، اور اشرف غنی صاحب جب الیکٹ ہوئے تو ان کو یہ توقع تھی کہ ہم طالبان کو جلدی میز پر لے کر آئیں گے. لیکن ظاہر ہے ہمارا اتنا اثر رسوخ نہیں تھا. پھر بھی ہم نے 6 مہینے کے بعد کامیابی حاصل کی، اور جولائی 7 کو 2015 کو مری میں پہلی میٹنگ ہوئی طالبان اور افغان گورنمنٹ کے درمیان، اور دوسری میٹنگ اسی مہینے شیڈول ہو گئی 31 جولائی کو. لیکن جو نہیں چاہتے تھے یہ ڈائلاگ پروسیس آگے بڑھے، انہوں نے 2 دن پہلے مولا عمر کی ڈیتھ اناؤنس کر کے اس کو سیبوٹیج کیا. تو ظاہر ہے جب اس کے بعد مولا منصور الیکٹ ہوئے تو انہوں نے تو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا تھا، تو بات چیت میں ڈیلے ہوئی. پھر اس کے باوجود ہم نے 6 مہینے کے بعد یعنی 9 دسمبر کو جب ہارٹ آف ایشیا میٹنگ ہوئی، وہاں پہ کوآرڈینیٹر گروپ بنایا، اور اس کی جلدی 4 میٹنگیں ہوئیں،
اور آخری میٹنگ 18 مئی کو ہوئی جس میں روڈ میپ بھی اگری ہوا، اور 3 دن کے بعد انہوں نے ملا منصور کو ڈرون کر دیا امریکنوں نے۔ تو یہ جو ہمارا ایفرٹ تھی وہ ڈیٹیکٹرز ہیں۔ تو اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان میں بھی کوئی کنسنسس نہیں ہے کہ طالبان کے ساتھ لڑنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، اور طالبان میں بھی کنسنسس نہیں ہے، کچھ گروپ جو ہیں وہ لڑنا چاہتے ہیں، کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان حالات میں جو پروسیس ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ افغان اونڈ افغان کو یہ پیش کر ہم صرف فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، اور اب اس رول کے لیے ہم تیار ہیں، ہم اس کو ابھی بھی تیار ہیں، اور ہم کوشش کرتے رہیں گے سنسیئرلی کہ ہاں یہ پروسیس، کیونکہ اس کے بغیر امن نہیں آ سکتا۔ ٹو کنکلوڈ وہاں کا امن ہمارا بھی۔ سرتاج صاحب، 2017 کے چیلنجز، کیا انٹرنلی بھی آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو کچھ معاملات کے اوپر شاید اپوزیشن کو مطمئن کرنا ہوگا؟ وہ آپ سے سوالات کرتے ہیں کہ آپ نے کن الائنسز میں رہنا ہے، ممالک کے ساتھ ایشوز کو کیسے لے کے چلنا ہے، کیا چیلنجز ہیں آپ کے لیے 2017 میں؟ پہلی بات یہ ہے نا کہ ہم نے نئی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک رکھنا ہے، اور جو کامن کنسرنز ہیں اور کامن پرائرٹیز ہیں اس کے اوپر بلڈ کرنا ہے۔ دوسرا، ہم نے بڑی سنسیئر کوشش کرنی ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات میں کشیدگی آئی ہے، خاص طور پہ اس پرسیپشن کے ذریعے، جو میرا خیال ہے صحیح نہیں ہے، کہ ابھی تک ہم مدد کر رہے ہیں، جب گراؤنڈ ریالٹیز ان کو نظر آئیں گی تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہماری سائل استعمال نہیں ہو رہی، اور افغانستان کے اندر جو انسرجنسی ہے اس کا علاج ان کے اپنے افغان اونڈ مذاکرات ہیں اس کو وہ شروع جتنی جلدی کر سکیں۔ تیسرا، ہندوستان کو بھی اگر یہ یقین ہو جائے کہ ہم نے ٹیررزم پہ یا جو کامیابی حاصل کی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور ان کے جو چارج ہے کہ پاکستان اسٹیٹ ٹیررزم سپانسر کر رہا ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ ہمارے لیے زیادہ خطرہ ہے بجائے اس کے، تو وہ بھی اس لیے اس نیریٹو کو چھوڑ کے بات چیت کریں۔ تو یہ ہماری 3 پرائرٹیز ہیں کہ ان تینوں ملکوں سے ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں۔ سرتاج صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، سرتاج عزیز صاحب وزیر اعظم پاکستان کے مشیر بحران امور خارجہ، آپ یہ یقین دہانی کرا رہے تھے کہ 2017 میں بھی پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ اس کا محور یہ رہے گا کہ سب سے پہلے پاکستان کے مفادات، چاہے وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں یا ہمارے دیگر مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات ہوں۔ ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں۔